नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का, यानी सारे जहानों को, मछलियों का जहां, फरिश्तों का जहां, हर एक परिंदों का, जिन्नों का, इंसानों का, सब जहानों को पालने वाला कौन है? यानी रोटी कौन खिला रहा है? अल्लाह ताला की ज़ात। तो फिर वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिदा खाइए उदे गुन गाइए। ठीक है, तो सब तारीफें किसके लिए? अल्लाह के लिए। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, बादशाह है जजा के दिन का, ऐसा बादशाह कि उस पर किसी दूसरे का हुक्म नहीं चल सकता। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खास तेरी ही हम इबादत करते हैं और खास तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। ये है इस्लाम। इबादत भी सिर्फ किसकी होगी? अल्लाह की, और मदद भी सिर्फ किससे मांगी जाएगी? अल्लाह ताला से, यानी सिर्फ या अल्लाह मदद। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दिखा दे हमें सीधा रास्ता। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ालिन, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गजब, गुस्सा हुआ, और ना ही गुमराहों का। यानी हमें या अल्लाह सहाबा का रास्ता दिखा दे जो इनाम याफ्ता लोग हैं, और यही सिरात मुस्तकीम है। और मग़ज़ूब ये यहूदी हैं, इन अल्लाह ताला का गजब इन पर नाजिल हुआ, और ज़ालिन जो है ये ईसाई हैं। यानी या अल्लाह हमें यहूदियों और ईसाइयों का रास्ता ना दिखाना, बल्कि हमें सहाबा का रास्ता दिखा दे। इसके बाद आमीन कहना जो है ये सुन्नत है, और सूरत अल फातिहा के बगैर जो है वो नमाज नहीं होती है। और पढ़कर दम की जाने वाली सूरत भी कौन सी है? सूरत अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। सूरत अल बकरा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरत अल बकरा पढ़ी जाए, शैतान उस घर से भाग जाता है। अलिफ लाम मीम ये हरूफे मुक़त्तआत हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब इसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत मुत्तकीन के लिए है। पीछे हमने रास्ता मांगा कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे, अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने कहा ये है वो किताब, सीधा रास्ता जो तुम मांगते हो, इसको पढ़ लो। और इसमें हिदायत किन लोगों के लिए? मुत्तकीन के लिए। कुरान करीम के आगाज में 3 ग्रोहों का तस्करा हुआ। सबसे पहला ग्रोह मुत्तकीन का ग्रोह, उसकी खूबियां क्या होती हैं? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। व युकीमून अस्सलाह, और वो नमाज को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और उसमें से जो हमने उन्हें दिया वो खर्च करते हैं। ये 3 खूबियां हो गई। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका, और वो लोग जो ईमान लाते हैं साथ उसके जो नाजिल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। यानी अगली चौथी खूबी क्या? कि वो कुरान पर ईमान लाते हैं। 5वीं खूबी इन मोमिनीन मुत्तकीन की क्या है? कि वो पहली आसमानी किताबों पर भी ईमान रखते हैं। और आखिरी छठी खूबी क्या है? आखिरत का उनको यकीन है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये लोग हैं जो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग वो फलाह पाने वाले हैं। आखिरत पर यकीन क्या है? जैसे कि ईसाइयों का यकीन ये है कि वही बख्शे हुए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कफारा अदा कर गए, और यहूद कहते हैं वही अल्लाह के बेटे हैं इसलिए बख्शिश उनकी नहीं। आखिरत का यकीन क्या होता है? कि अल्लाह अदल करने वाली ज़ात है, जो जैसा करके जाएगा आगे जाके वैसा ही भरेगा। इसलिए मोमिन उस आखिरत के दिन की तैयारी करते हैं। दूसरा ग्रोह है काफिरों का ग्रोह। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है ऊपर उनके। अअनज़रतहुम, क्या आप उनको डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या ना आप डराएं उन्हें। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी काफिर के दिल बंद हो चुके हैं ना। और हिदायत देने वाली, कुरान सुनाने वाली अगर अल्लाह का रसूल भी हो, वो हस्ती भी हो, तो काफिर कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर। व अला समिअहिम, और उनके कानों पर। व अला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों पे पर्दा है। व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। और उसकी वजह क्या है? कि अल्लाह ताला ने इन काफिरों के इल्म हासिल करने के जो असबाब है उनको बंद कर दिया। अल्लाह ने उन पर मोहर लगा दी, आंखों पे पर्दा छा गया। वो हक को देखने के बावजूद हक को तस्लीम नहीं करते हैं। व मिनन नासी मन यक़ूलु, और लोगों में से बात जो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाहि, साथ अल्लाह के, व बिल यौमिल आखिर, और 7 दिन आखिरत के, व मा हुम बिमुमिनीन, और नहीं है वो ईमान लाने वाले। ये तीसरा ग्रोह है जो मुनाफिकीन का ग्रोह है, जो ऊपर से तो कहते हैं हम ईमान लाए लेकिन उनके दिल ईमान
नहीं लाए। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देते हैं अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए। वमा यहदाऊन इल्ला अनफुसहुम, और नहीं वो धोखा देते मगर अपनी ही जानों को। वमा यशुरून, और वो शऊर नहीं रखते। वो ये समझते हैं कि शायद वो धोखा दे रहे हैं मुसलमानों को, उनके साथ मिलकर बैठ के मुसलमान बने हुए हैं और उनके राज चुरा के काफिरों को देते हैं। दरअसल ये अपनी जात को ही धोखा दे रही हैं। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में मर्ज है। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, बस बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने मर्ज में। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, बवजह उसके जो वो झूठ बोलते हैं। और ये कुफर का मर्ज है, निफाक का मर्ज है, और इस्लाम से हसद और दुश्मनी का मर्ज है। और निफाक क्या होता है कि जब इंसान बात करता है तो झूठ बोलता है, और इस झूठ बोलने की वजह से उन्हें दर्दनाक अजाब है। वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, और जब उनसे कहा जाता कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, कालू, तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, बेशक हम तो इस्लाह करने वाले हैं। यही फसाद है ना कि मोमिनों के पास आके मोमिन बन जाना, उनके राज ले लेना और वो जाके काफिरों को दे देना और लगाई बुझाई करना और आपस में ये कहना कि नहीं हम तो बड़ी इस्लाह का काम कर रही हैं। अला खबरदार, इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना, बेशक वो वही है फसाद करने वाले। वलाकिन ला यशुरून, और लेकिन वो शऊर नहीं रखते। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू, और जब कहा जाता है उनसे ईमान ले आओ, कमा आमन अन्नास, जैसा कि ईमान लाए हैं लोग। कालू, तो वो कहते हैं अनुमिनु, कि हम ईमान लाएं, कमा जैसा कि आमन सुफहा, ईमान लाए हैं बेवकूफ। अला खबरदार, इन्नहुम हुमुस सुफहा, बेशक वो वही हैं बेवकूफ। वलाकिन ला यालमून, लेकिन वो नहीं जानते। जब उनसे ये कहा जाता कि सहाबा की तरह ईमान लाओ, तो कहते वो तो बड़े बेवकूफ लोग हैं, उन्हें तो दुनियादारी आती नहीं, एक शख्स के पीछे सारा कुछ कुर्बान कर दिया। हालांकि सहाबा बेवकूफ नहीं, उन्होंने जन्नतों के सौदे किए हैं। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, और जब वो मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए हैं, कालू, तो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। वइज़ा खलऊ, और जब वो अलहदा होते हैं, इला शयातीनिहिम, अपनी शैतानों की तरफ, कालू, तो वो कहते हैं इन्ना माकुम, बेशक हम तुम्हारे ही साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, बेशक हम तो मुसलमानों के साथ मजाक करते हैं। यानी मोमिनों के पास आके कहना हम मोमिन हैं, और जब यहूदियों के पास जाना, कुफर के सरगनों के पास, तो कहना हम तुम्हारे ही साथी, हम तो मोमिनों से मजाक करते हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह मजाक करता है उनके साथ। वयमुद्दहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और अल्लाह ने उनको ढील दे रखी है, वो अपनी ही सरकशियों में सरगर्दा हैरान फिरते हैं। उलाइका लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लाला, यही वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को खरीद लिया, बिलहुदा, हिदायत के बदले। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो ना नफा दिया उन्हें उनकी तिजारत ने। वमा कानू मुहतदीन, और नहीं थे वो हिदायत पाने वाले। यानी कैसे बेवकूफ हैं कि हिदायत देकर उन्होंने किस चीज को खरीद लिया है, गुमराही को। तो दुनिया में हम क्या करने हैं, आखिरत की खेती लगाने आए हैं ना, तो उनकी ये खेती उन्हें कोई भी नफा ना देगी। मसलहुम, मिसाल उनकी, कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, मानिद मिसाल उस शख्स के है जिसने जलाई आग। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, पर जब रोशन हो गया उसका माहौल, उसका इर्द गिर्द, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो ले गया अल्लाह ताला उनके नूर को। वतरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, और छोड़ दिया उन्हें बीच अंधेरों के वो नहीं देखते। यानी ऐसे मुनाफिकीन की ये मिसाल है कि जैसे एक शख्स ने आग जलाई, और ये आग जलाने वाले कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐसी रोशन किताब लेकर आए कि जो जलालत थी, गुमराही के अंधेरे थे, वो रोशन हो गए। लेकिन अल्लाह ताला इनका नूर ही ले गया, अल्लाह ने इनकी आंखों को ही अंधा कर दिया। अब लाख अलाव जले रोशनियां हो, इन मुनाफिकीन को कभी भी नजर नहीं आएगा। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटते। यानी अगर तो नजर दुनियादार है ना, दुनियादारी की तरफ, फिर ये दीन नजर नहीं आता। लेकिन अगर नजर मोमिनों जैसी हो जाए, सहाबा जैसी नजर हो जाए, तो फिर इंसान को बहुत सारी कुरान की चीजें भी समझ में आ जाती हैं। औ कसय्यिबिम मिनस समा, या मानिद बारिश के आसमान से, फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरक़ुन, उसमें अंधेरे हैं और कड़क है और बिजली है। यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, वो करते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में, मिनस सवाई, की कड़क से, हज़रल मौत, मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों को घेरने वाला है। और इन दूसरी मुनाफिकीन जो है, जो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, उनकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आसमान से बारिश हो, बारिश भी रहमत है, और कुरान भी आसमान से आया, वो भी रहमत है। और जिस तरह बारिश के साथ गर्ज चमक भी होती है, कुछ खौफ भी होता है, कुछ रहमत की उम्मीद भी होती है। जोर से गरजे तो कानों को
ہاتھ رکھ لیتے ہیں موت کے ڈر سے۔ اسی طرح یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اگر اسلام قبول کیا تو دنیا جنت بن جائے گی، نہیں، کچھ مصائب بھی آئیں گے، اور منافق مصائب دے کے رک جاتا ہے کہ اسلام تو اچھا ہی نہیں، لیکن جو ہی اسلام میں مال غنیمت ملے، اسلام کے اندر کچھ رونق نظر آئے، ہاں تو پھر کہتے ہیں جی اسلام بڑا اچھا ہے۔ تو ظاہر اللہ ضرور آزمائش کرے گا، جنت آخرت میں ہی انسان کو ملے گی۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم، جب کبھی وہ روشن کرتا ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی اسلام اگر اچھا ہو پھر تو اسلام کے ساتھ چل پڑتے ہیں، لیکن اگر زکوٰۃ دینی پڑ جائے یا جہاد کرنا پڑ جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ اسلام تو اچھا نہیں، پھر رک جاتے ہیں۔ یعنی نفع ہو تو ساتھ چل پڑتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے سخت اندھیری رات ہو، بجلی چمکے تو انسان تھوڑا سا رستہ دیکھ لیتا ہے، چل پڑتا ہے، جب اندھیرا چھا جائے تو پھر رک جاتا ہے، جبکہ مومن ہر حال میں اسلام کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی وہ ذات جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی عبادت صرف خالق کی ہوگی اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو اس نے نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو نہ تم مقرر کرو اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی۔ کیلا کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے، وہ پلپ کھاتا ہے، چھلکا کون کھاتا ہے؟ بکری کھاتی ہے، اور پھر چھلکا کھا کے بکری جب پھلتی پھولتی ہے تو بکری کون کھاتا ہے؟ پھر انسان کھاتا ہے۔ گویا کائنات کی ہر چیز کس کے لیے؟ انسان کے لیے، تو پھر انسان کا سجدہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خالق کے لیے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر ہو تم بھی شک کے اس سے جو ہم نے اتارا، عَلَىٰ عَبْدِنَا، اوپر اپنے بندے کے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی ایک صورت اس کے مثل، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ اپنے گواہوں کو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہو تم سچے۔ اور یہ چیلنج 4 اور مقامات پر بھی ہے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے یہ کتاب لے کے آئے ہیں، تو تم اگر یہ کہتے ہو یہ خود سے لکھ رہے ہیں تو تم بھی لکھ کے دکھا دو، یہ چیلنج آج بھی تمہارے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی لکھ کے نہیں دکھا سکا اس قرآن جیسی کوئی صورت، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے نہ کیا تو ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈر جاؤ آگ سے وہ جو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور عدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی نہ اس دور میں کوئی اس قرآن جیسا بنا سکا، نہ قیامت تک کوئی بنا سکے گا، اس لیے اس آگ سے بچ جاؤ، اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، شبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے صالح اعمال اختیار کیے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں، چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا، جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے اس میں سے، مِن ثَمَرَةٍ، پھلوں سے رزق، قالوا، تو وہ کہیں گے، هَذَا الَّذِي، یہ وہی ہے جو رزقنا من قبل، جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور لائے جائیں گے ساتھ اس کے ملتے جلتے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں جوڑے ہوں گے پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جنت میں ایسی نعمتیں کہ ہو سکتا ہے دیکھنے میں لگے کہ یہ انار ہے، لیکن اس کا ذائقہ بھی کچھ اور ہی ہو، اور اس کا جسامت جو ہے وہ کچھ اور ہی ہو۔ اور دنیا میں تو انسان کے ساتھ جو ہے پسینہ بھی اس کو آتا ہے، وہ تھوکتا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جنت میں نہ بول و براز ہوگا، نہ حیض نفاس ہوگا، اور کوئی بھی گندگی، بلکہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ ان اللہ لا یستحجی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا،
अयज़रिबा कि वो बयान करे मसलन मिसाल मा बाउज़तन किसी मच्छर की फमा फौक़हा पस जो उसके ऊपर है फ़अम्मल्लज़ीना आमनू तो बेशक वो लोग जो ईमान लाए फ़यअलमूना पस वो जानते हैं अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कि वो हक है उनके रब की तरफ से वअम्मल्लज़ीना कफ़रू और बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया फ़यक़ूलूना तो वो कहते हैं माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला क्या इरादा किया अल्लाह ताला ने इस मिसाल के साथ युज़िल्लु बिही कसीरा वो गुमराह करता है इसके साथ अक्सर को व यहदी बिही कसीरा और हिदायत दे देता है इसके जरिए अक्सर को वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन और नहीं वो गुमराह करता इसके जरिए मगर फासिकीन को। कुरान के अंदर मक्खी की मिसाल भी है, मकड़ी की मिसाल भी है। और जब चैलेंज बनना आया ना कि इस जैसी कोई सूरत पेश कर सके तो काफिरों ने उल्टा एतराज क्या किया, अगर ये अल्लाह की किताब है तो इसमें हकीर हकीर मक्खी मच्छर इनकी मिसालें क्यों हैं? तो ज़ाहिर है तुम्हारे बुतों की कमजोरी की मिसाल मकड़ी के साथ ही तो दी जा सकती है ना, उसे कोई पहाड़ के साथ तो तशबीह नहीं दी जाएगी ना कमजोरी में। इसलिए और अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क है, चाहे तो मच्छर की मिसाल बयान कर सकते, उसे कोई रोक सकता है? मोमिन जो होते हैं वो इन्हीं चीजों को पढ़कर ईमान ले आते हैं, जबकि कुफार जो हैं वो इतराज करके काफिर हो जाते हैं। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाह, वो लोग जो तोड़ देते हैं अल्लाह के अहद को, मिन बादि मीसाक़िही, उसे मजबूत बांधने के बाद, यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही, और वो काट देते हैं जिसे मिलाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अन युसला की सिला रहमी की जाए, व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, और वह ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग वो खसारा पाने वाले हैं। पिछली आयत में ना कि ये लोग फासिक गुमराह होते हैं। फासिक कौन लोग होते हैं? जो अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं। और हम सब अल्लाह ताला से कहद करके आए हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने अहद लिया था कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा था बला शहीदना, या रब तू हमारा रब है। और रिश्तों को जोड़ना, ये फसाद फिलर्स की बहुत बड़ी शक्ल है कि हम अपने रिश्तों को अपने से अलग कर देते हैं, काट के एक दूसरे से फेंक देते हैं। ये फसाद फिलर्स की बड़ी शक्ल है। और अल्लाह के साथ फसाद क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिर्क करना। तो ये लोग वो खसारा पाने वाले हैं। इसलिए अपने नाराज रिश्तेदारों को कोई हेलो हाय कर लें ताकि अल्लाह ताला हमारे अमलों को कबूल कर ले। कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, कैसे तुम कुफर करोगी अल्लाह के साथ, व कुंतुम अमवाता, और तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदा कर दिया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा कर देगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। यही चारों शक्लें हैं ना, पहले कुछ भी नहीं थी, अब हैं, मरना भी देख चुके हैं, सब मरे हैं, हमने भी मर जाना है, एक चौथी रह गई ना दोबारा उठना। जब तीन देख चुके हो तो क्या चौथी नहीं होगी? वो भी हो जाएगी। इसलिए अल्लाह पर ईमान ले आओ। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, वो ज़ात जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो जमीन में है तमाम, सुम्मा इस्तवा इलस समा, फिर वो मुस्तवी हुआ आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, तो उसने बराबर कर दिया उन्हें 7 आसमान, वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वह हर चीज को जानने वाला है। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका, और जब कहा आपके रब ने फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में एक खलीफा। कालू, तो उन्होंने कहा, अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा, क्या तो बनाएगा उसमें जो फसाद फैलाएगा उसमें, व यस्फिकु दिमाअ, और वो बहाएगा खून, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और हम तो तस्बीह बयान करते हैं तेरी हमद के साथ, व नुक़द्दिसु लक, और हम तेरी पाकी बयान करते हैं। काला, तो अल्लाह ने कहा, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया तो फरिश्तों ने पूछा, और ये एतराज नहीं था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कोई एतराज नहीं कर सकता, बल्कि अदम ज़रूरत था कि अल्लाह तेरी तस्बीह भी हम कर रहे हैं, मुदब्बरात अम्र है, सारे कमात तेरे हो रहे हैं, तो इंसान क्यों तू पैदा कर रहा है? अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लामा आदम अल अस्माअ, और सिखाए आदम अलैहिस्सलाम को नाम, कुल्लाहा, सब के सब, सुम्मा अरज़हुम, फिर पेश किया उनको, अलल मलाइका, ऊपर फरिश्तों के, फ़काला, पस कहा, अंबिऊनी, मुझे खबर दो, बिअस्माइ हाउलाई, 7 नामों इन चीजों के, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। अब अल्लाह ने आदम को पैदा किया और उसे क्या सिखा दिया? इल्म सिखा दिया। और फिर फरिश्तों से कहा कि अच्छा बताओ इन चीजों के नामों की खबर दो। तो फरिश्तों को भी वही इल्म होता है जो अल्लाह उनको देता है, और उससे बढ़कर फरिश्तों को भी इल्म नहीं था। गोया अल्लाह ने आदम को किस चीज से बुलंद किया? इल्म के साथ। गोया इल्म जो है वो इबादत से अफजल है। कालू, उन्होंने कहा, सुबहानका, पाक है तू, ला इल्म लना, नहीं है इल्म हमारे लिए, इल्ला मगर मा अल्लमतना, जो तूने हमें सिखाया, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही है जानने वाला, हिकमत वाला। अब फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह ये इल्म तो हमें नहीं, मगर वो ड्यूटी जो तूने हमारी लगा दी हम तो उसी को जानते हैं। मलकुल मौत जो है
ملک الموت جو ہیں وہ صرف روح قبض کرنا ہی جانتے ہیں، وہ دوسری ڈیوٹی نہیں جانتے، تو اس لیے کہا کہ یا اللہ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ کالا کہا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم ان کو خبر دے دو، باسمائہم ان کے ناموں کی، فلما انباہم پھر جب ان کو خبر دی، باسمائہم ان کے ناموں کی، کالا کہا الم اقل لکم کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے، انی اعلم غیب السماوات والارض بے شک میں جانتا ہوں چھپی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب آدم علیہ السلام کو چونکہ ودیت ہو چکا تھا یہ علم، اور آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے، تو پھر اللہ نے کہا کہ آسمان اور زمین کی چھپی باتیں تو میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے آدم کو زمین میں کیوں پیدا کرنا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اب یہ جو ابلیس تھا یہ اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتوں میں رہتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا کہ سب فرشتے آدم کو سجدہ کریں، یہ دراصل اللہ کو ہی سجدہ تھا کیونکہ اس کا حکم جو ماننا تھا، اس لیے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کے دل میں کیا تھا؟ تکبر تھا، اس نے انکار کیا اور اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن اے آدم رہ، انت تو وزوجک اور تیری بیوی، الجنت جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے بافراغت، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما حوا کو پیدا کیا ان کے سکون کے لیے، اور دونوں جنت میں رہنے لگے۔ ساری جنت حلال تھی لیکن اللہ نے آزمائش ہے نا، آزمائش کے لیے کہا کہ یہ ایک درخت جو ہے یہ منع ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا تو نکلوا دیا ان دونوں کو، مما کانا فی اس میں سے جو وہ اس میں تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارا، لبازن بعض کے لیے عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور تمہارے لیے زمین میں قرار ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ اب ظاہر ہے شیطان ازلی دشمن تو تھا آدم کا، اب وہاں پر ایک عرصہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، پھر جب آدم بھول گئے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم اس درخت کو کھا لو، ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے، بہرحال بہکایا، دھوکہ دیا، اور آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا، پھر لباس جو ہے وہ جنت کا وہ چھین گیا، ننگے ہو گئے، اپنے اوپر پتے ڈھانپنے لگے، اور اللہ نے کہا کہ دشمنی کے لیے جنت مناسب جگہ نہیں، دشمنی ہے نا شیطان کی انسان کے ساتھ، تو دنیا میں چلے جاؤ زمین میں، اور اس کے بعد جب جنت میں آ جاؤ گے، جو جنت کو حاصل کر کے آئے گا تو اسے واپس جنت مل جائے گی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ تو سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے، فَتَابَ عَلَيْهِ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ چند کلمے کون سے تھے؟ اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جب آدم علیہ السلام نے توبہ مانگی اللہ سے تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ قلنا اهبطوا منها جميعا ہم نے کہا اتر جاؤ اس میں سے تمام، فاما یاتینکم منی ہدی پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت سے زمین پہ بھیج دیا، پھر اللہ نے کہا اب آسمانوں سے کیا آئے گا؟ صرف ہدایت کے لیے کتابیں آئیں گی، آسمان سے آیا قرآن، جس نے اس قرآن کی پیروی کی اسے واپس جنت جو ہے وہ مل جائے گی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی میری نعمت کو وہ جو انعمت میں نے انعام کیا علیکم تم پر، واوفوا بعہدی اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وایایا فرحبون اور خاص مجھ ہی سے پس ڈرو۔ اے بنی اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے،
اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عربی میں عبداللہ ہے، اسرا بندہ، ایل اللہ کا، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ. میری نعمت کو یاد کرو، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے وہ یعقوب علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل میں سے آئے تھے. تو کہا کہ میرے عہد کو پورا کرو، تورات پر عمل کرو. میں اپنے عہد کون سا پورا کروں گا کہ ملک شام تمہارے پاس ہی رہنے دیا جائے گا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لے آؤ ساتھ اس کے جو میں نے نازل کیا. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم خریدو میری آیات کے بدلے قیمت تھوڑی. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈر جاؤ. اب ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا، یعنی اس قرآن پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ تمہاری تورات کی اور عیسائیوں یہ تمہاری انجیل کی تصدیق کرتا ہے. لیکن کیا بات ہے کہ جو چیز تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہے تم پہلے اسی کے ساتھ تم نے انکار کرنا شروع کر دیا اور میری آیات کے بدلے قیمت تھوڑی بیچنا شروع کر دی. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. اور حسد یہ تھا کہ آخری نبی جو ہے یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے لے کر 4000 نبی آ چکے تھے. تو ایک نبی بنو اسماعیل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا. اب حسد ہو گیا اور تورات کی وہ راگ چھپانے شروع کر دیے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تھے. تو اللہ نے کہا تم جانتے ہو سب کچھ، اس کے باوجود تم حق اور باطل کو گڈمٹ کر رہے ہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. انہوں نے تو رات کو بھی پس پشت ڈال دیا تھا، باجماعت نماز کا تو اہتمام ہی نہیں کرتے تھے، اور زکوٰۃ کی بجائے سود خوری ان کے اندر آ چکی تھی، اور ان کی نمازوں میں رکوع بھی نہیں تھا. اب اللہ نے کہا اب رکوع والی نمازیں پڑھنی ہیں. اب کون سی نمازیں پڑھنی ہیں سب کو، عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی؟ کون سی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنی ہے. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا؟ وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یہودیوں کے کچھ ایسے بھی رشتہ دار تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ یہ اچھا دین ہے تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن خود مسلمان نہیں ہوتے تھے. یعنی دوسروں کو تو نصیحت اور خود میاں فضیحت، حالانکہ تم خود بھی قرآن اور تورات پڑھے ہوئے ہو تو میرے نبی پر ایمان لے آؤ. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگا کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں. یعنی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غم پریشانی مصیبت آتی آپ خود بھی نماز پڑھتے اور اللہ سے مدد مانگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کی تلقین کرتے تھے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یعنی جنہیں تو اس بات کا یقین ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نمازیں انہیں بھاری نہیں لگتی ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو وہ جو میں نے انعام کی ہے تم پر. وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے. یہی نعمت تھی نا کہ سارے انبیاء انہی میں سے اور بہت ساری کتابیں جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. یہ علمی لوگ کہلایا کرتے تھے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈر جاؤ اس دن سے نہ کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی. ولا یقبل منها شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ پکڑا جائے گا اس سے کوئی بدلہ. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. اور جب سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے کتابیں ان میں یہ علمی تو فخر و غرور میں آگے اور آگے آ کے کیا کہا ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمیں آگ نہ چھوئے گی. اللہ نے کہا نہیں 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 یہ باتیں چھوڑ دو، اس دن سے ڈر کے آنا جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، نہ کوئی فدیہ میں بدلے میں کوئی چیز دے سکے گا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. اس لیے اپنے اعمال جو ہے اپنی تیاری خود کر کے آنا.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ فرعون نے خواب دیکھا، جو بھی خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ جب خواب آ گئی، تقدیر ہو گئی، لکھی جا چکی، تو تدبیریں کام آ سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود تدبیریں کی کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے ان کو کھا، ان کو مار دو، نہ تو وہ بچہ پیدا ہو جو میری حکومت کی ہلاکت کا باعث بنے۔ اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا ساتھ تمہارے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور انعامات اللہ تعالیٰ یاد کروائے بنی اسرائیل کو کہ دیکھو تمہیں میں نے اس فرعون سے بھی نجات دی، فرعون کو میں نے غرق کر دیا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دے دی، سمندر کو تمہارے لیے سڑکیں بنا دیا، وادی تیسر سینا میں اتار دیا، من و سلوہ تمہارے اوپر اتارا، تو تم میرے نبی پر ایمان لے آؤ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر پکڑا تم نے بچڑے کو معبود، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پار کر کے اپنی قوم کے ساتھ اترے تو پھر ان کو ایک کتاب کی ضرورت تھی، ایک دستور کی ضرورت تھی۔ اللہ نے کہا کوہ طور پہ آئیں تو آپ کو تورات دی جائے گی۔ جب موسیٰ کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے وہ جو جراثیم لگے ہوئے تھے نا بچڑے کی پوجا کے، فرعونیوں سے جو لگے تھے ان کو، انہوں نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ شرک بھی بنی اسرائیل کا معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان، معجزے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ کسی بھی نبی کو معجزے اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ سارے لوگوں سے پتہ چل جائے کہ اس کا رابطہ کس کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بسبب تمہارا پکڑ لینا بچڑے کو معبود، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف، فاقتلوا انفسکم، پس قتل کرو اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے نزدیک، فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو بچڑے کی پوجا ہوئی تھی یہ کیسے معاف ہوئی کہ اپنی جانوں کو قتل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ، ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے، لَکَ، آپ کے لیے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہر میں نہ دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑا تمہیں بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پیش کی تو ایسی بدعہد قوم تھی، کہنے لگے ہمیں کیا پتا کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہوا تھا یا کوئی اور ہوا تھا، جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا 70 آدمی میرے ساتھ چلیں، کلام الہی تمہارے سامنے اللہ مجھ سے ہم کلام ہو جائے گا۔ جب اللہ ہم کلام ہوا، کلام الہی سامنے اترا تو کہنے لگے اب تو ہم اللہ کو دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ پس پردہ اللہ ہی ہے یا کوئی اور ہے۔ تو پھر اللہ نے تجلی گرائی، تھوڑی سی بجلی، ہاں، اور یہ سارے مر گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی انعامات ہے نا بنی اسرائیل پر، اتنے انعامات ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ سارے مر گئے، میں قوم کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان سب کو زندہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی، وَمَا ظَلَمُونَا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔
اب وہاں پر جب صحرا میں اترے سمندر پار کر کے، گھر تو کسی کے نہیں تھے، لاکھوں میں جو تھے وہ لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بادل اوپر کر کے وہ پورا صحرا ان کا گھر بنا دیا جو برستے نہیں تھے. اللہ نے دھوپ سے بچا لیا، اور کھانے پینے کے لیے من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اب اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو کیا اللہ پر ظلم ہوگا یا ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے؟ اس لیے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنا چاہیے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، رغدن کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہو حِطَّةٌ کا لفظ، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. اب اس صحرا میں حکم یہ تھا کہ شام کے علاقے میں جا اس کو فتح کرو، وہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا، اس علاقے میں داخل ہو جاؤ، اور جب داخل ہونا فاتح بن کر تو سجدہ ریز ہو کے داخل ہونا، اور منہ سے کیا کہنا؟ حطہ کا لفظ، کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. فبدل الذین ظلموا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر الذی سوائے اس کے وہ جو قیل کہی گئی تھی، لہم ان کے لیے، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے. اب ایک بستی فتح کر ہی لی، لیکن وہاں بھی نافرمانی ایسی دکھائی کہ سجدہ کی بجائے گھسیٹ گھسیٹ کے دروازے سے داخل ہوئے، اور حطتن کی بجائے حنتتن کا لفظ کہا، بدل ڈالا، اور مطلب کہ اور اللہ ہمیں چاہیے، دنیا مانگی. تو پھر اللہ، اور پھر جب فاتح کی حیثیت سے اس قوم میں گئے تو بے حیائی کو عام کر دیا، پھر اللہ نے ان پر آسمان سے طاعون کا عذاب جو ہے وہ نازل کیا. کیوں نازل ہوا؟ بوجہ ان کی نافرمانیوں کے، ان کی فسق کے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ ہی اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اضرب مارو بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا عصا پتھر پہ، فَانْفَجَرَتْ، پس جاری ہو گئے منہو سے، 12 12 عین چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، بے شک جان لیا ہر گروہ نے اپنا گھاٹ، کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم چلو پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے. اب پانی کا مسئلہ پیش ہو گیا، پانی تو پینا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ پھینکنے سے صرف اسلحہ نہیں بنتا، اسے ذرا پتھر پہ مارے. معجزہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العزت کے اختیار میں. تو 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور چونکہ یہ 12 قبائل تھے، اس کے اندر کوئی بڑا تھا کوئی چھوٹا تھا، اس اعتبار سے کوئی چشمہ بڑا تھا، تاکہ ان کی آپس کی لڑائیاں جو ہیں وہ بھی نہ ہوں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَّصْبِرَ، ہرگز ہم صبر نہ کریں گے، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اوپر ایک کھانے کے، فَادْعُ لَنَا، پس دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو تنبت الارض، زمین اگاتی ہے، من بقلها، اپنے ساگ سے، وقثائها، اور اپنی ترکاری، وفومها، اور اپنا گیہوں، وعدسها، اور اپنا مسور، وبصلها، اور اپنا پیاز. کالا کہا تستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو اس کو وہ جو گھٹیا ہے، بالذی، اس کے بدلے ہوا خیر جو بہتر ہے. اہبطوا مصر، تو اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تو بے شک تمہارے لیے جو تم نے سوال کیا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مار دی گئی، مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی. وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹائے ساتھ غضب کی اللہ کی طرف سے. ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے. اب منو سلوہ بغیر مشقت کے مل رہا تھا، لیکن وہ پسند نہ آیا. کہنے لگے ایک ہی طرح کا کھانا روز روز کھا کے تھک گئے ہیں، ہمیں تو ساگ چاہیے، ککڑی چاہیے جو زمین سے اگتی ہے. تو اللہ نے کہا جاؤ اب محنت کرو، پھر اگاؤ خود اور کھاؤ. اور پہلے کتنا اچھا تھا کہ تم مشقت سے، تمہیں اس کے بغیر روزی مل رہی ہے، کھاؤ اور اللہ کے دین کی طرف لگ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو. لیکن وہ ان کو پسند نہ آیا. اور یہ یہود کی عادت تھی کہ پیچھے ہم نے پڑھا نا، اللہ سے یہ کہا کہ غیر المغضوب، یا اللہ ہمیں یہودیوں کا رستہ. یہ غضب کے اسباب اللہ بیان کر رہا ہے کہ ان پہ ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی. اس وجہ سے وہ اللہ کا غضب لے کے آئے
کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ناحق نبیوں کا قتل کر دیتے تھے، وہ ہر طرح کی نافرمانی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے نا ہر چیز کی، وہ اس حد سے نکل کر باہر آ جاتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور بے دین، من آمن باللہ، جو بھی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل الصالحا، اور اس نے صالح اعمال کو اختیار کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو کچھ بھی من گھڑت باتیں بنا رکھی ہے نا کہ ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم ہی محبوب ہیں، ہمیں آگ نہ چھوئے گی، یا عیسائی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کفارہ مسیح، سولی چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے، ہاں کوئی کسی نے کچھ بنا رکھا ہے، کسی نے کچھ، اللہ نے کہا نہ، جو بھی ہو، جس بھی دین میں ہو، ہاں اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، آخرت دین کی تیاری ضروری ہے، صالح اعمال کا اختیار کر لینا جنت کو پانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے پکڑا تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا اوپر تمہارے طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں، بِقُوَّةٍ قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن ایسی بدعہد قوم تھی، تورات کو پھر بھی لینا پسند نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور لا کے کھڑا کر دیا، پیچھے سمندر تھا، آگے کوہ طور، اللہ نے کہا مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اب اوپر سے کہا مانیں گے، لیکن دلوں میں پھر کہا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اب اللہ نے کیا کہا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا، اس کے تذکرے کرو، اس کو یاد کرو۔ یاد کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ہر بندہ حافظ ہو جائے، نہیں، اس کے تذکرے کرو، اس کا ذکر کرو، اس کو پڑھو، پھر تم متقی بن سکتے ہو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پھر اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ یعنی ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کی سزا سے بچا کے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، مہلت دی کہ اب میرے بندے بن جاؤ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ بے شک تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے ہفتہ کے دن، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، لَهُمْ ان کے لیے، کونوا ہو جاؤ، قِرَدَةً بندر، خاسئین ذلیل۔ یہ ایک بستی تھی، اور ہفتہ کے دن کیا منع ہے ان کو کہ ہر طرح کا کاروبار جو ہے ان کو منع تھا۔ ہفتہ کے دن صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے نا، لیکن وہ صرف ایک خاص گھڑی ہے، اس کے بعد تم کاروبار کر سکتے ہو، لیکن یہود پر تھا کہ ہفتہ کے دن صرف ریسٹ کرنے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب آزمائش کیا تھی کہ 6 دن تو مچھلیاں جو ہیں وہ غائب رہتی، اور یہ ماہی گیر تھے، ان کا پیشہ تھا، لیکن ہفتہ کے دن مچھلیاں سمندر کے سینے پہ تیرتی ان کو نظر آتی۔ اب انہوں نے کیا کیا، لالچ، انہوں نے گڑیاں کھود لی، پکڑی نہیں، تعویل کر ڈالی، پانی آتا، مچھلیاں گڑیوں میں پھنس جاتی، پانی واپس چلا جاتا، یہ اگلے دن اتوار کو ہی پکڑتے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا مذاق بھی اللہ کو پسند نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ بندر کی شکل میں اللہ نے ان کو بدل دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے بنا دیا اس کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اور یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ پچھلے آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ عبرت، اس دور کے لوگوں کے لیے بھی عبرت، لیکن عبرت پکڑنے والے کون سے ہوتے ہیں؟ متقین ہی عبرت پکڑتے ہیں، ڈرنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قال، أعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، أن أكون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بھتیجوں نے چچا کو قتل کر ڈالا اس کا مال لینے کے لیے، بعد میں مکر گئے اور کہنے لگے کہ، اور لاش کسی اور کے دروازے کے آگے ڈالا ہے، پھر کہنے لگے ہمارے چچا کا قاتل کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ایک گائے کو ذبح کرو اور تمہیں پتہ چل جائے گا، قاتل خود منہ بول کے کہہ دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا۔ تو کہنے لگے آپ مذاق تو نہیں کرتے، دل لگی تو نہیں کرے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اعوذ باللہ، کہ میں جہلوں کا سب کام کروں۔ اور ہماری بھی بڑی عادتیں ہوتی ہیں نا، ہر دوسری بات میں مذاق کر کے اگلوں کو تنگ بھی کر دینا، اور بعد میں کہنا میں نے تو مذاق ہی کیا تھا۔ تو یاد رہے مذاق کرنا جہلوں کا کام ہے۔ قالوا ادع لنا،
کہا انہوں نے دعا کیجئے ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، وہ بیان کر دے ہمارے لیے وہ کیسی ہے، کالا کھا انہو، بے شک وہ یقول وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہے، لا فارض، نہ بوڑھی، ولا بکر، اور نہ بچیا، اوان بین ذالک، وہ جوان ہے اس کے درمیان ہے، ففعلوا ما تؤمرون، تو کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وہ گائے کو نہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے گائے کی تو پوجا کرتے تھے، اور اللہ نے بھی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا نا، اس کو ذبح کرو، تمہیں پتہ چلے یہ تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتی۔ پھر کہنے لگے نہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، آپ بتائیں وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ نے پھر کہا نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، بالکل جوان ہو، اور ظاہر ہے پوجا پاٹ کے لیے جوان بیل کو ہی چنا جاتا تھا، اور گولڈن رنگ کا۔ جب جو سوال کیا تو اللہ پھر گھما پھرا کے اسی بچڑے پر اللہ ان کو لے آیا۔ قالو، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کر دے ہمیں، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو، کالا کھا انہو، بے شک وہ یقول وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہے، صفراء، زرد ہے، فاقع، گہرا، لونہا، اس کا رنگ، تسر الناظرین، وہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ ظاہر ہے اس کی پوجا جو کرتے تھے گولڈن کلر کی، جوان بالکل، اور پھر اسے ہل نہیں جوتتے تھے، اسے پانی بھی نہیں، کھیت میں بالکل صحیح سلامت، اللہ نے کہا بس اسی کو تم ذبح کر دو۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہی، وہ کیسی ہو، ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک بہت سی گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ اچھا نہیں کچھ اور واضح ہونا چاہیے کہ وہ گائے کیسی ہو، بہت ساری گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں۔ کالا کھا انہو یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، لا ذلول، نہیں خدمت لی گئی اس سے، تثیر الارض، کہ وہ پھاڑے زمیں کو، ولا تسقی الحرث، اور اس نے کھیتی کو پانی بھی نہ پلایا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بالکل صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا لنا جئت بالحق، انہوں نے کہا اب تو نے صحیح بات کی ہے، فذبحوها، انہوں نے اسے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور نہ تھا قریب کہ وہ کرتے۔ اب پھر ایک اور سوال کر ڈالا، کہا کہ نہ تو وہ کھیتی باڑی اس نے کی ہو، نہ پانی پلایا ہو، اب سوال ہی پیچھے نہیں بچے، تو کہنے لگے اب سمجھ آ گئی ہے کہ کون سی گائے ہمیں ذبح کرنی ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم نے اس میں جھگڑا کیا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تو نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور ان کا جرم صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے چچا کو قتل کیا تھا، اس سے اگلا جرم ان کا کیا تھا کہ انہوں نے کسی معصوم کے دروازے پہ لاش بھی رکھ دی اور اس کو مجرم بنا دیا۔ لیکن بات یہ ہے اس سارے واقعے سے ثابت کیا ہوا، جسے انسان چھپانا چاہے اگر اللہ اس کو ظاہر کر دینا چاہے تو اللہ اس کو ظاہر کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو کاٹا، گائے کو کاٹا، اور اس کا ایک گوشت لے کے مقتول سے ٹچ کیا، اس کی رگوں میں پھر خون نکلا، وہ اٹھ کے بیٹھا اور اس نے اپنے قاتلوں کا نام بتا دیا کہ مجھے فلاں فلاں نے قتل کیا، اور اس کے بعد وہ پھر مر گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ جس بچڑے کو تم پوجا کرتے تھے وہ نہ ذبح سے پہلے تمہارے نفع کی مالک تھی اور نہ ذبح کے بعد، اور جنہوں نے ذبح کیا ان کو بعد میں بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو مالک اور آقا فقط کون سی ذات ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ جب چاہے کسی انسان کو زندہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اپنے مرنے کے بعد اپنے جی اٹھنے کا جو ہے وہ اعتبار کرو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهِ، ہم نے کہا اس مقتول کو مارو اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر لیتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، فہی کالحجارہ، وہ مانند پتھروں کے ہیں، او اشد قسوہ، یہ اس سے بھی زیادہ سخت، وان من الحجارۃ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں، لما یتفجر منہ الانہار، جن میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، وان منها لما یشقق، اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج منہ الماء، اس میں سے پانی نکل آتا ہے، وان منها لما یہبط من خشیۃ اللہ، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ لیکن اتنے سخت دل واقع ہوئے تھے، مردہ زندہ ہو کے بتا رہا ہے کہ اس نے قتل کیا، اس کے باوجود نہ مانے اور اللہ کے احکامات کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا۔ اللہ نے کہا یہ انسان ہے،
इनके दिल इतने सख्त हैं, इनसे बेहतर तो पत्थर हैं कि पत्थरों के सीनों में से भी पानी निकल जाता है जो दूसरों के लिए नफा बंद होते हैं। बाज ऐसे हैं जो फट जाते हैं, चश्मा ही एक फूट निकलता है, और बाजुकात कहते हैं ना हमके लैंडस्लाइड कर गई, हाँ वो गिर जाते हैं अल्लाह के खौफ से। लेकिन इंसान इतना बेशरम कि ये कलाम नर्म नाजुक भी उसके दिल पर असरअंदाज ना हो। अफततमाउन युमिनु लकुम, क्या बस तुम उम्मीद रखते हो कि वो ईमान ले आएंगे तुम्हारे लिए। वक़द काना फरीक़ुम मिनहुम, और बेशक है एक फरीक उनमें से, यस्माउन कलाम अल्लाह, वो अल्लाह के कलाम को सुनते हैं, सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर वो उसको बदल देते हैं, मिन बादि मा अक़लूहु, बाद उसके जो उन्होंने उसको समझ लिया, वहुम यालमून, हालांकि वो जानते हैं। और कुछ ऐसे थे नो मुस्लिम जो सुन सुन के यहूदियों से कि एक नबी आने वाला है, तो रात में उसके औसाफ ये हैं, और ये मुसलमान हो चुके थे, और बड़ी उम्मीद रखते थे कि ये लोग भी मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन उन बड़े सरदारों ने दौलत के उसमें आके कि चौधराहट ना खत्म हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को तौरात के अंदर से छुपाना शुरू कर दिया। वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए। वइज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़िन, और जब वो अलहदा होते हैं उनके बाज़ की तरफ, कालू, तो वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम उनको बयान करते हो, बिमा साथ उसके जो फ़तहल्लाहु अलैकुम, खोल दिया है अल्लाह ने तुम पर, लियुहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, ताकि वो झगड़ा करे तुमसे इसके जरिए अपने रब के पास। अफला ताक़िलून, क्या पस तुम अकल नहीं रखते। और जब मुसलमानों के पास आते, चूंकि सुन रखा था ना कि एक नबी आने वाला है, वो बात इधर भी कह देते, इधर भी वो ये बात कह देते, और फिर जब अपने शैतानों की तरफ जाते, यहूद की तरफ, तो वो इनको मना करते, रोकते कि तुम मुसलमानों को क्यों बयान करते हो कि जी तौरात में ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये मुसलमान रोज़ आखिरत अल्लाह से झगड़ा करेंगे, कि इनको पता था सारा कुछ, और इस वजह से भी ये यानी पता होने के बावजूद ईमान नहीं लाए। इनका अल्लाह के बारे में भी इल्म कितना नाकिस है कि अल्लाह को नहीं पता कि इन लोगों को सारी बातें पता है, यानी इतना नाकिस इल्म है इन लोगों का। अवला यालमुना, क्या और नहीं वो जानते, अन्नल्लाह यालमु मा युसिरुना व मा युलिनून, कि अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। व मिनहुम उम्मियूना, और उनमें से बाज अनपढ़ हैं, ला यालमुनल किताब, वो किताब को नहीं जानते, इल्ला अमानिया, मगर आरजुएं हैं, व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और नहीं वो मगर क्या सरायां करते हैं। वमिनहुम उम्मीयून, और उनमें से बाज अनपढ़ हैं, ला यालमुनल किताब, वो किताब को नहीं जानते, इल्ला अमानिया, मगर आरजुएं हैं, व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और नहीं है मगर वो क्या सरायां करते हैं। अब आप देख लें कि तौरात है या इंजील है, सारे लोग उसे पढ़ के नहीं देखते हैं, सिर्फ जो पट्टियां पढ़ा दी पादरियों ने या जो बड़ों ने, उनके उलमा ने, बस उसी को पढ़ के, और एक पट्टी यही पढ़ाई कि तुम ही अल्लाह के महबूब हो, तुम ही अल्लाह के चहीते हो, जन्नत तुम्हारी है, बस इसी ज़ोम में अनपढ़ है, खुद उठ के किताब नहीं पढ़ते। और ये अनपढ़ होना जो है या इल्म ना होना उन्हें कभी भी मुआफ नहीं होगा। हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कहते हैं ना पढ़ो ना सुनो, पढ़ लिया सुन लिया तो अमल करना पड़ जाएगा। भाई पढ़ना भी है सुनना भी है, ला इल्मी माफ नहीं होगी। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा, बस बर्बादी उन लोगों के लिए जो लिखते हैं किताब को भी ऐदीहिम, अपने हाथों के साथ, सुम्मा यक़ूलूना, फिर वो कहते हैं हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से है, लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि वो खरीदें इसके बदले कीमत थोड़ी। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम, बस बर्बादी उनके लिए उससे जो लिखा उनके हाथों ने, ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और बर्बादी उनके लिए उससे जो वो कमाते हैं। अब एक तो तौरात नाजिल हुई थी, फिर जो भी तशरीह की तौरात की वो भी तौरात के अंदर लिख डाली, और जो भी उनके फलसफे थे या उनके कानूनी इज्तिहादात थे या उनके कौमी तफसीर और तारीखी वाक़यात वो भी तौरात के अंदर लिख डाले, और फिर सारे को कहने लगे ये अल्लाह ने ही नाजिल किया, नाउज़ुबिल्लाह ये अल्लाह ताला ने ही नाजिल किया। और फिर जितना जितना जैसा झूठा फतवा देते उतने पैसे भी बटोर लेते। ऐसे लोगों के लिए वेल है जो उनके हाथों ने लिखा। और अगर आज हम भी हर बात को कुरान बना दें या हर बात को ये कहें कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नाउज़ुबिल्लाह, और वो बात अल्लाह के रसूल ने नहीं कही, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। हर बात को यहाँ से निकालने से पहले सोच लो, तोल लो, वाकई कुरान में है या नहीं है। जैसा कि एक शख्स ने वरासत लेने के लिए कह दिया कि कुरान में अल्लाह ने लिखा है कि घर छोटे बेटे का होता है, नाउज़ुबिल्लाह, हालांकि ये बात कुरान में कहीं भी नहीं लिखी। तो ऐसे लोगों के लिए वेल है। वकालू, और उन्होंने कहा, लन तमस्सनन नार, हरगिज हमें आग ना छुएगी। ये जो झूठा दीन पट्टी पढ़ाई थी ना उनके बड़ों ने,
وہ جھوٹا دین کون سا تھا؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی، الا ایام معدودہ، مگر چند دن گنتی کے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے پکڑا ہے اللہ کے نزدیک کوئی عہد؟ فلن یخلف اللہ عہدا، اللہ اپنے عہد کے وعدے کے ہرگز خلاف نہ کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ اور اسی ایک وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے دین سے دور ہو گئے۔ من گھڑت دین جو ہے نا یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج عیسائیت کیوں برباد ہوئی؟ من گھڑت دین کی وجہ سے۔ یہودیت کیوں برباد ہوئی؟ من گھڑت دین کی وجہ سے۔ کیا اللہ نے تم سے کوئی ایسا عہد کر رکھا ہے کہ تم ہی جنتی ہو جو مرضی کرتے پھرو؟ اس لیے من گھڑت دین سے بچ جائیں۔ بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے بھی کمایا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور گھیر لیا اسے اس کی خطاؤں نے، گناہوں نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون عدل ہے، جو بھی گناہ کر کے آئے گا کما کے آئے گا۔ اور پھر کون سا گناہ؟ دین بدلنے والا گناہ۔ یہ تو ایسا گناہ ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ یہ شرک کے زمرے میں آ جاتی ہیں یہ باتیں کہ ایک دین اللہ نے نہیں بھیجا، لیکن ایک بندہ کہے کہ میں بھی ٹھیکیدار ہوں نعوذ باللہ دین کا، شریعت کا میں بھی نافذ کر سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں، تو یہ شرک کے زمرے میں بات آتی ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال اختیار کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ ہم جو پڑھ سن رہے ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پکڑا وعدہ بنی اسرائیل سے، لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، نہ تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں سے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں سے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں سے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو گے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنکُم، مگر تھوڑے تم میں سے، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ ہاں یہ کام ہے کرنے کے، چند احکامات تھے، یہ بھی جو ہے بنی اسرائیل نے پورے نہیں کیے، خطاب تو ان سے ہیں، لیکن یہ ایسے احکامات ہیں جب قرآن میں آگے تو یہ سارے احکامات ہمارے لیے بھی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے پکڑا تم سے وعدہ، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، نہ تم بہاؤ گے اپنوں کے خون، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ تم نکالو گے اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ تھے۔ یعنی ان کی تورات میں یہ وعدہ بھی لیا گیا تھا کہ وہ اپنے بھائی بندوں کو قتل بھی نہیں کریں گے اور ان کو ان کے گھروں سے نکالیں گے بھی، یعنی جلا وطن بھی نہیں کریں گے۔ دو احکام اور ہیں وہ اگلی آیت میں ہیں۔ سمان تم، پھر تم، ہاؤلائی، وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم اپنے بھائی بندوں کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نکال دیتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ چڑھائی بھی کرتے ہو، یہ کام بھی ان کو منع تھا۔ وَإِن یأتوکم اسارا، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، تم باہم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور وہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا پس تم بعض کتاب پر تو ایمان لاتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا تم انکار کر دیتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو کرے ایسا تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ، مگر رسوائی ہے، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، وہ پھیرے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اسلام سے پہلے مدینہ کے جو مشرک تھے وہ انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اسلام سے پہلے ان میں ایک جنگ تھی جسے وہ عرصے سے لڑتے آ رہے تھے، اور یہود کے جو دو قبیلے تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ بڑے مالدار تھے، ان کا اسلحہ تھا،
یہ چاہتے تھے اسلحہ بکتا رہے، ظاہر اوس اور حضرت آپس میں لڑیں گے تو اسلحہ بکے گا نا ان کا، اس لیے یہ دونوں یہود کے قبیلے، انصار کے جو دو قبیلے تھے ان کو لڑا کے رکھتے تھے، ایک ایک کا دوست بن جاتا، دوسرا یہود کا قبیلہ دوسروں کا دوست بن جاتا، لگائی بھجائی وہ دونوں آپس میں لڑتے، دوست ہوتے، اس لیے ایک طرف کے جو انصار ہیں وہ یہود کو جو ان کے دوست ہیں ان کو بھی بلاتے اور ہمارے ساتھ مل کے اب جنگ لڑو، تو دوسری طرف کے یہود بھی اپنے دوستوں کا ساتھ دیتے، تو پھر ظاہر ہے ایک طرف کے یہود دوسری طرف کے یہود سے بھی لڑتے، اس میں ان کا قتل بھی کر دیتے، ان کو جلا وطن بھی کر دیتے اور ان کے گھروں سے نکال دیتے، ایک دوسرے کے خلاف چڑھائی بھی کرتے، لیکن جو ہی کوئی قیدی ہو جاتا نا یہودی، فوراً بھاگے بھاگے جاتے اور کہتے کہ اللہ نے ہمیں تورات میں حکم دیا ہے کہ قیدیوں کو چھڑایا کرو، تو اللہ نے کہا کہ وہ جو پہلے 3 حکم دیے تھے وہ بھی تو اللہ نے ہی دیے تھے کہ ان کا تو قتل کر دینا ہی تمہارے اوپر حرام تھا، ان کا نکال دینا ہی تمہارے اوپر حرام تھا، 3 کام تو تم نے اپنی مرضی سے کر لیے، چوتھا ایک کام اللہ کی مرضی کا کر کے، ہاں تو پھر اللہ نے اس کو کیا کہا کہ کتاب کے بعض حصے پر تو تمہارا ایمان ہے اور بعض پر تمہارا ایمان نہیں، گویا کس حصے پر ایمان ہے جو عمل میں شامل ہے، اور جو حصہ عمل میں شامل نہیں گویا اس کا تم کفر کرتے ہو۔ آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں قرآن کے کس حصے پر ایمان ہے جو عمل میں شامل ہے، اور جو عمل میں شامل نہیں وہ اس کا کفر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پورے قرآن کو ہمارے عمل میں شامل کر دے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو بالآخرہ، آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی مرضی کا جو ہے وہ تو لے لیا اور جو اپنی مرضی کا نہیں وہ دے دیا، ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے بھیجے اس کے بعد کئی رسول، وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلیل، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی تائید کی روح پاک کے ساتھ یعنی جبریل امین کے ساتھ، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کیا بس جب کبھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول ساتھ اس کے جو نہ چاہتی تھی تمہاری جانیں، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو تم قتل کر دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی رسول بھیجے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور یہ جو یہود تھے انہیں کوئی بھی رسول پسند ہی نہیں آتا تھا، کچھ رسولوں کو جھٹلا دیا، کچھ رسولوں کا انہوں نے قتل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے جھٹلا دیا، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کا قتل کر دیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پہ چڑھانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل غلاف میں ہے، پردے میں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی انہیں اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی انسان کی عادت ہے نا اپنی برائیوں کو بھی اچھائی بنا کے پیش کرتے ہیں، ایمان تو خود قبول نہیں کیا، کہنے لگے ہمارے دل ہی بڑے غلاف میں بندے، ان کے اندر کوئی دوسری بات، کوئی دوسرا دین نہیں جا سکتا، اور ان کے اندر بڑی تورات بند ہے، تورات کے بڑے ایماندار ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں تورات بند نہیں ہے ان کے دلوں میں، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، یہ قرآن کی باتیں سن ہی نہیں سکتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والی اس کے لیے جو معہم ان کے پاس ہے، وَكَانُوا، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب آ گئی ان کے پاس، مَا عَرَفُوا، جسے انہوں نے پہچان لیا، كَفَرُوا بِهِ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس لعنت ہے اللہ کے اوپر کافروں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کو بڑا یقین تھا کہ اب بھی جو نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، اور کافروں کے ساتھ جن کو یہ امی کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ ان کو امی کہا کرتے تھے، اور جب ان سے ان کو مار پڑتی تو کہتی ہیں ان قریب نبی آنے والے، ہم اس کا ساتھ دیں گے اور پھر ہم تمہارے اوپر فتح بھی مانگا کرتے تھے، تمہارے سے مل کے لڑیں گے، لیکن ہوا کیا کہ وہ نبی انہی امیوں میں سے آ گیا، اللہ نے ان میں سے بنی اسماعیل میں سے اٹھا دیا، تو اب وہ وہاں ہو کے تمہاری بات کر رہا ہے، تمہاری تورات کی تصدیق کر رہا ہے، تمہارے دشمنوں میں کھڑا ہو کے تمہاری تصدیق کر رہا ہے، تمہیں تو سب سے پہلے اس پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن بات یہ ہے کہ پہچان لینے کے باوجود رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। बेसमश्तरो बिही अनफुसहुम, कितना बुरा है जो बेच डाला उन्होंने उसके बदले अपनी जानों को, अन यकफुरू, कि उन्होंने कुफर किया, बिमा साथ उसके जो अनज़लल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ताला ने, बग़यन आपस की जिदबाजी की वजह से, अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाउ मिन इबादिही, कि उतारता है अल्लाह ताला अपने फजल से ऊपर जिसके चाहता है अपने बंदों में से, फबाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, तो वो लौट आए गजब दर गजब, वलिल काफिरीन अज़ाब मुहीन, और काफिरों के लिए अजाब है रुस्वा कर देने वाला। यानी मुसलमानों पर तो फजल उतर आया, नबूवत, रहमत, कुरान, और हसद ऐसा कि चाहते हैं कि ये इनके ऊपर भी ना आए, और अल्लाह की तरफ से यही इनके लिए गजब था कि उन्होंने उस इल्म और फजल की कदर ना की, तो अल्लाह ने वो इल्म और फजल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, और जब कहा जाता है उनसे ईमान ले आओ, बिमा साथ उसके जो अनज़लल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ताला ने, कालू, तो वो कहते हैं नुमिनु, हम ईमान लाएंगे, बिमा साथ उसके जो उनजिला नाजिल किया गया अलैना हम पर, व यकफरूना, और वो कुफर करते हैं, बिमा साथ उसके जो वराअहु उसके अलावा है, वह हुवल हक, और वही हक है, मुसद्दिक़ल लिमा माअहुम, तस्दीक करने वाला उसके लिए जो उनके पास है। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, फलिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाह, फिर क्यों तुम कत्ल करते थे अल्लाह के नबियों को, मिन क़ब्ल, इससे पहले, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम ईमान लाने वाले। यानी कहने लगे हम कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे, उसके अलावा जो कुछ है ना, यानी तौरात पर ही सिर्फ ईमान रखेंगे, जो उसके अलावा है हाँ उस पर ईमान नहीं रखेंगे। तो क्या तौरात में लिखा है कि जो नबी आएगा और तौरात की तस्दीक करे अगर, तो उसको भी कत्ल कर देना? हाँ, नबियों को तो तुमने ऐसे, और फिर वो नबी जो तौरात ही तुम्हें सुनाते थे, ज़करिया और यहया, फिर तुमने उन नबियों का कत्ल क्यों कर दिया? वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनात, और बेशक आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ेह दलाइल के साथ, सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही, फिर पकड़ा तुमने बछड़े को माबूद उसके बाद, व अंतुम ज़ालिमून, और तुम जालिम थे। यानी तुम्हारा तो ये हाल है कि एक नबी की मौजूदगी में तुमने शिरक कर दिया, यही ईमान है तुम्हारा तौरात पर? उस वक्त तो तौरात लेने गए थे ना, और नबी मौजूद था, ये तुम्हारा ईमान है। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने पकड़ा तुमसे वादा, व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूरा, और हमने बुलंद किया तुम्हारे ऊपर तूर को, खुज़ू मा आतैनाकुम, पकड़ो जो हमने तुम्हें दिया, बिकुव्वतिन, कुव्वत के साथ, वस्मऊ, और सुनो, कालू, उन्होंने कहा, समेना, हमने सुना, व असैना, और हमने नाफरमानी की, व उशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल इज्ला, और पिला दी गई उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफर के सबब से। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, बि'सा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम, कितना बुरा है जो हुक्म देता है तुम्हें इसके साथ तुम्हारा ईमान, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम मोमिन। यानी खुद को ये कहते हो कि दिलों में तौरात है और उस पर ईमान है, जबकि इस तौरात पर ईमान लाने के लिए तूर तुम्हारे सरों पे खड़ा करना पड़ा, और तुमसे वादा लिया गया कि इसको सुनो और इसको पकड़ो। तुमने कहा ऊपर ऊपर से कहा कि सुनेंगे, और अंदर से कहा कि हम नहीं सुनेंगे। तौरात तुम्हारे दिलों में नहीं थी, वो जो बछड़े की पूजा की मोहब्बत थी ना, वो जो अकीदत थी, वो तुम्हारी रगों से नहीं निकल रही थी। ये तुम्हारा ईमान है जो तुम्हें हुक्म देता है। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाह, अगर है तुम्हारे लिए आखिरत का घर अल्लाह के पास, खालिसतन, खालिस, मिन दुनिन नास, लोगों के सिवा, फतमन्नउल मौता इन कुंतुम सादिकीन, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। ये भी कहते थे ना, जन्नत हमारी है, हमें तो आग न छुएगी मगर चंद दिन गिनती के, यानी जितने दिन बछड़े की पूजा की थी। हाँ, तो अल्लाह ने कहा अगर जन्नत तुम्हारी है तो फिर मौत की आरजू करो, वो क्यों नहीं करते? और बात यह है कि मौत की आरजू करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जायज़ नहीं है। वलन यतमन्नहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, और हरगिज़ वो तमन्ना न करेंगे उसकी कभी भी, इस वजह से जो आगे भेजा उनके हाथों ने। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। इन यहूदियों को अपने करतूत पता है, वो कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। आखिरत पर यकीन तो इनका है ना, हाँ, फिर भी वो उनको अपने करतूत भी पता है, कभी मौत की आरजू नहीं करेंगे। वला तजिदन्नहुम अहरसन नासी, और अलबत्ता आप जरूर पाएंगे उन्हें ज्यादा हरीस लोगों में से, अला हयातिन, ऊपर जिंदगी के, व मिनल लजीना अशरकू, और उन लोगों से भी जिन्होंने शिर्क किया। यवद्दु अहदुहुम, चाहता है उनमें से कोई एक, लव युअम्मरु अल्फ सना, काश कि वो उम्र दिया जाए 1000 साल, वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाब, और नहीं वो उम्र छुड़ाने वाली उसे अजाब से, ऐ युअम्मर के वो उम्र दिया जाए। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, और अल्लाह देख रहा है उसको जो वो अमल करते हैं।
मुशरिकीन मक्का का तो आखिरत का अकीदा ही नहीं था ना कि आखिरत आएगी, क़यामत आएगी। वो तो बड़े बेफिक्र थे कि मर गए तो बस मर गए, लेकिन इनका तो आखिरत का अकीदा है, ये कभी भी मौत की आरजू नहीं करेंगे। और अगर किसी को 1000 साल भी उम्र मिल जाए ना, तो वो उम्र उसे जहन्नम की आग से बचा नहीं सकती है। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, मन काना अदुव्वल जिब्रीला, जो कोई है दुश्मन जिब्रील अमीन का, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, तो बेशक उसने नाजिल किया है उसे आपके दिल पर अल्लाह के हुक्म के साथ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, तस्दीक करने वाला उसके लिए जो उसके आगे है, व हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन, और हिदायत और शबरी मोमिनीन के लिए है। और यहूदी जिब्रील अमीन को अपना दुश्मन समझते थे, क्योंकि इनके ऊपर अजाब भी वही लेकर आते थे और इनके दुश्मनों को इनके ऊपर गालिब भी जिब्रील अमीन ही करते थे। तो कहने लगे कि बस जिब्रील जो है ना ये दुश्मन है। बात यह है, जिब्रील से दुश्मनी की वजह क्या हो सकती है? वो तो अल्लाह के हुक्म का गुलाम है, अल्लाह जो हुक्म देता है वो कर देते हैं। यही जिब्रील हैं जो वो कुरान लेकर आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कुरान तुम्हारी तौरात की तस्दीक करता है। तो फिर जिब्रील से दुश्मनी की वजह क्या है? मन काना अदुव्वल्लाह, जो कोई है दुश्मन अल्लाह का, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों का, व रुसुलिही और उसके रसूलों का, व जिब्रील और जिब्रील अमीन का, व मीकाल और मीकाईल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, तो बेशक अल्लाह दुश्मन है काफिरों का। यानी जो अल्लाह के नेक बंदे हैं या अल्लाह की मखलूक है, उनसे दुश्मनी बंदों को ही महंगी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों का दुश्मन हो जाता है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, और अलबत्ता बेशक हमने नाजिल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वाज़ी आयात, वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और नहीं कुफर करते इनके साथ मगर फासिक लोग। कुरान बहुत वाज़े है, इसके अहकामात अभी हम शुरू किया है ना, इसको एक एक लफ्ज़ का हम तर्जुमा देखेंगे इंशाल्लाह। पूरा कुरान पूरे रमज़ान में हमारी नज़र से इंशाल्लाह गुजरेगा। आप देखें, कोई इसमें इबहाम नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बड़ी वाज़े सीधी सीधी बातें, सीधी सीधी मिसालें, यही हमारा दीन इस्लाम है। अवकुल्लमा अहदु अहदन, ये जब कभी उन्होंने वादा किया कोई वादा, नबज़हु तो फेंक दिया उसे, फरीकुन एक फरीक ने मिनहुम उनमें से, बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि उनके अक्सर ईमान नहीं लाते। यानी यहूद की एक आदत क्या है कि वो अहद शिकन कौम है, कभी वादों को पूरा नहीं करती, इसलिए मोमिनीन को हमेशा अपने वादे पूरे करने चाहिए। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, और जब आ गया उनके पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से, मुसद्दिकुल लिमा माहुम, तस्दीक करने वाला उसकी जो उनके पास है, नबज़ा फेंक दिया फरीकुन एक फरीक ने, मिनल लज़ीना उन लोगों में से जो उतुल किताबा किताब दिए गए थे, किताब अल्लाह अल्लाह की किताब को, वराअ ज़ुहूरिहिम अपनी पुश्तों के पीछे, कान्नहुम ला यअलमून, गोया कि वो जानते ही नहीं। ऐसी बात नहीं कि ये कुरान को रद्द कर रहे हैं, तौरात के ऊपर भी इनका अपना ईमान पूरा सही था, अपनी किताबों को भी उन्होंने पसे पुश्त डाल रखा था। और जब कोई इंसान किताब को अपनी जिंदगी से निकाल के पसे पुश्त डाल दे, तो फिर वो ओहाम परस्ती का शिकार हो जाता है, फिर उसको मसाइब परेशानियां ये चीजें आ जाती है, फिर वो उनके इलाज के लिए किताब की तरफ रुजू नहीं करता, बल्कि किसकी तरफ, जादू टूने टोटके तावीज गंडे, इनके पीछे पड़ के शायद मेरे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं। वत्तबाउ, और उन्होंने पैरवी की, मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलेमान, जो पढ़ा शैतानों ने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बादशाहत में, वमा कफरा सुलेमान, और नहीं कुफर किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, वलाकिन शयातीन कफरू, लेकिन शैतानों ने कुफर किया, युअल्लिमून अन्नास सिहरा, वो सिखाते थे लोगों को जादू। चलें पहले इतना सुन लेते हैं। अब ये जो थे यहूद, ये जादू की तरफ लगे, अपनी किताब तो पीछे फेंक दी और फिर अपनी बीमारियों के इलाज के लिए जादू की तरफ बढ़े, जहां से जादू इनको मिलता वो सीख लेते। इतना जादू सीखा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चल गया, उन्होंने सारी किताबें इनसे छीन के नीचे दफ्तर में रख दी और इनके ऊपर पाबंदी लगा दी। और साथ ही जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो कहने लगे कि उनकी हुकूमत तो जादू के जोर से थी, क्योंकि अल्लाह ने ऐसे मोजज़ात अता कर रखे थे, जिनों पर भी हुकूमत थी, हवाएं परिंदे बोलियां समझ, वो तो जादू के जरिए थी। देखो उनके दफ्तर में नीचे जाके कि कितनी जादू की किताबें हैं। और उसको भी गलत रंग दिया तो अल्लाह ताला ने तरदीद की कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया, बल्कि ये शैतानों ने कुफर किया। इसका मतलब क्या निकला कि जादू सीखना सिखाना कौन सा काम है? ये कुफर का काम है। वमा उनजिला अलल मलकैनी, और जो नाजिल किया गया ऊपर दो फरिश्तों के, बिबाबिला बाबल शहर में, हारूत व मारूत, हारूत और मारूत पर,
وما یعلمان من احد، اور نہیں یہ دونوں فرشتے سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا یہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنہ، بے شک ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر تم کفر نہ کرو، فیتعلمون منہما تو وہ سیکھ لیتے تھے ان دونوں میں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ اس چیز کو جو جدائی ڈال دے اس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان۔ چلیں پہلے اتنا سن لے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو کہا کہ وہ ایک اچھے بھیس میں جائیں، داڑھی شاڑی ہو بچہ بارونق چہرہ بھیس میں جائیں، اور جادو جو ہے ایک آزمائش تھی نا، پہلے تو وہ منع کرتے کہ ہم آزمائش کے طور پہ بھیجیں گے، جادو نہ سیکھو، لیکن یہ زبردستی ان سے سیکھتے، لیکن کون سا جادو سیکھتے؟ جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا، اور شیطان کو جن کو سب سے زیادہ اچھا کام کون سا لگتا ہے؟ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا۔ اور اس میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو چگلی ہوتی ہے نا، جو چگلی لگائی بجھائی میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دینا، اس کا گناہ بھی کس کے برابر ہے؟ جادو کے برابر ہے۔ اس نے انسان کو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وما هم بضارین به من احد، اور نہیں تھے وہ نقصان دیتے اس کے ذریعے کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ جادو سے ڈرا نہ کریں، حکم اللہ کا ہی چلتا ہے۔ اگر آپ اپنے اللہ کو پکار رہی ہیں نا تو پھر کسی کا بھی جادو ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، اور وہ سیکھ لیتے تھے جو انہیں نقصان دیتا اور انہیں نفع نہ دیتا۔ کچھ لوگ مجھے کہتے نہیں باجی نفع کے لیے جادو کیا، میں نے کہا جادو نفع کے لیے نہیں ہوتا، جادو تو نقصان کے لیے ہے۔ بہرحال نفع اگر لینا ہی ہے تو اللہ سے دعا مانگ کے لے لو، ضرور جادو کرا کے نفع لینا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ ان چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ بے شک انہوں نے جان لیا جو بھی اس جادو کو خریدے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اس کے بدلے اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اوپر اللہ نے کہا کہ انہوں نے جان لیا تھا کہ جو بھی اس کو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نیچے کہا کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر انسان جان بھی لے اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو گویا اس نے اس کو جانا ہی نہیں ہے، اس لیے علم وہی جو عمل میں آ جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ کہ وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ البتہ ثواب ہوتا اللہ کے پاس سے بہت بہتر، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یعنی اگر وہ کتاب پر ایمان لے آتے، کتاب اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتے تو جادو نکل ہی جاتا ان کی زندگیوں سے، اور ان کی زندگیاں جو ہے وہ مطمئن ہو جاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا کا لفظ مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، انظرنا کا لفظ بول لیا کرو، واسمعوا اور سن لو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی سناتے تو ظاہر مسلمان بھی بیٹھے ہوتے، یہودی عیسائی منافقین سب بیٹھے ہوتے، اور مسلمان کبھی سمجھ نہ آتی تو کہتے رائنا، ہماری رعایت کیجئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کو دہرا دے۔ اب یہ یہودی بڑی شرارتی قوم ہے، یہ رائنا کے لفظ کو کہتے رائنا، زبان کو موڑ کے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا؟ اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ نے مسلمانوں سے کہا اپنا طرز زندگی بدلو، رائنا کا لفظ ہی کہنا چھوڑ دو، انظرنا بولا کرو کہ ہماری طرف نظر کیجئے۔ اب اس کو وہ موڑیں گے نہیں، موڑ نہیں سکیں گے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے کیا کہا؟ یہ بھی لفظ نہ میرے نبی کو کہنا پڑے، پہلی دفعہ ہی بات کو غور سے سن لیا کرو کہ تمہیں انظرنا کا لفظ بھی کہنا نہ پڑے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرک، ان ینزل علیکم من خیر کہ اتاری جائے تم پر کوئی بھلائی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی یہ نہیں چاہتے کہ تم بھی مسلمان ہو جو تمہارے اوپر قرآن نازل ہو، جانتے ہیں حسد اتنا ہے تو بات یہ خود بھی آ جائیں، اسی میں شامل ہو جائیں، اسی پر ایمان لے آئیں۔ ما ننسخ من آیتن جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں کوئی آیت، او ننسیہا یا ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا ہم لاتے ہیں بہتر اس سے، او مثلہا یا اس کے مثل، علم تعلم کیا نہیں تو نے جانا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ پر ہر چیز کے قادر ہے۔
सोच दो तरह की होती है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ अहकामात पहले नाजिल हुए, बाद में आसान हो गए। और जैसे कि पहले था कि अगर बदकार औरत है, जिना करती है, तो ताहयात उसे घर में कैद कर लो, सूरत अन्निसा में ये आयत है। लेकिन बाद में सूरह नूर की आयत नाजिल हो गई कि जिना की सजा जो है वो कोड़े मुकर्रर हो गई, तो वो मनसूख हो गई। मुसलमानों ने तो खुशी से कहा कि अल्लाह ने हुक्म को आसान कर दिया, लेकिन यहूद कहने लगे अच्छा अगर ये अल्लाह की किताब है तो पहले अल्लाह को नहीं पता था कि ये हुक्म देना है, मतलब ये कि आप इसे खुद से घड़ रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, वो जैसा चाहे हुक्म दे दे। ये भी एक चीज आजमाइश बन जाती है, कौन ईमान लाता है और कौन एतराज करता है। अलम तालम, क्या नहीं तूने जाना, अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह ताला उसके लिए है बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना कोई मददगार। यानी अल्लाह तो बादशाह है, जैसा चाहे हुक्म उतार दे, पहले अगर मुश्किल था आसान कर दे, या आसान हो थोड़ा मुश्किल, ये तो अल्लाह बादशाह है, जैसा चाहे। मोमिन हर तरह जो है वो कुरान पर ईमान ले आता है। अम तुरीदुना, या तुम इरादा करते हो, अन तसलू रसूलकुम, के तुम सवाल करो अपने रसूल से, कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, जैसा कि सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलाम इससे पहले। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, और जो कोई बदल देगा कुफर को ईमान के बदले, फकत जल्ला सवा सबील, तो बेशक वो गुमराह हो गया सीधे रास्ते से। और फिर यहूद मुसलमान जो नो मुस्लिम थे उनसे कहते अच्छा अपने नबी से ये सवाल पूछ के बताओ, अच्छा अपने मजाक बना लिया अल्लाह के रसूल को, ये पूछ के बताओ, अब ये पूछ के बताओ। इनकी तो अपनी आदत ऐसी है ना, मूसा अलैहिस्सलाम से कैसे कैसे सवाल किए, गाय का रंग कैसा हो, वो कैसी होनी चाहिए, और बेजा सवालात जो होती है ना उससे दीन ही मुश्किल होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से जो भी निकल जाएगा वो क्या बन जाएगा, दीन बन जाएगा। इसलिए अपने नबियों से बेजा सवालात ना किया करो। वद्दा कसीर मिन अहलिल किताबी, चाहते हैं अक्सर अहले किताब में से, लौ यरुद्दूनकुम, काश के वो तुम्हें फेर दे, मिन बादे ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद, कुफारन कुफर की तरफ, हसद मिन इंदी अनफुसिहिम, हसद उनके अपने जानों की तरफ से है, मिन बादे इसके बाद, मा तबय्यना लहुमुल हक, जो जाहिर हो गया उनके लिए हक, फाफू वस्फहू, बस माफ कर दो और दरगुजर करो, हत्ता याती अल्लाहु बि अमरिही, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ऊपर हर चीज के कादिर है। यानी ये अहले किताब तो इसलिए बेजा सवालात और तुम्हें भी गुमराह करके छोड़ेंगे, ये हसद है इनका। इसलिए मोमिनीन तुम लोग बाज आ जाओ, दरगुजर करो, इनकी परेशानियों से अलग हो जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह इनके बारे में तुम्हें कोई हुक्म दे दे। फिर बाद में अल्लाह ताला ने यहूद के बारे में जिहाद का हुक्म दे दिया, और ये मदीना से यहूद जो है ये जिला वतन कर दिए गए। वाक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़का, और कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और जो भी तुम आगे भेजोगे अपनी जानों के लिए, मिन खैरिन, कोई भी भलाई, तजिदुहु इंदल्लाह, तुम उसे अल्लाह के पास पालोगे। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह साथ उसके जो तुम अमल करते हो देख रहा है। यहूद शरारतें करती हैं तुम्हारे नबी के बारे में भी, नाजेबा कलिमात कहते हैं। तुम्हारे करने के काम क्या है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। और हमारे यहाँ भी आप देखें जब एहतजाज होते हैं, अपने मुल्क की अमलाक को ज़ाया कर दिया जाता है और नमाज कोई भी नहीं पढ़ता, सिर्फ धरने एहतजाज ही हो रहे होते हैं। भाई हमारे नबी के खिलाफ किसी ने ऐसा कहा तो कहा क्यों, अपने आप को मजबूत करो जिहाद के लिए और नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो। फिर जब देखो कि हालात अब साजगार है, अपनी बात मनवाओ और जिस तरीके से कुरान के आमिल बनो, जिस तरह अल्लाह ने कहा ऐसा करो, उम्र फारूक बन जाओ, तो कोई तुम्हारे नबी को कुछ कह सकता है? अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करो। वकालू, और उन्होंने कहा, लन यदखुलल जन्नता, हरगिज दाखिल ना होंगे जन्नत में, इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, मगर जो हैं यहूदी या ईसाई, तिलका अमानियुहुम, ये उनकी आरजुएं हैं। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, हाथू बुरहानकुम, ले आओ अपने दलाइल, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। यहूदियों ने कहा वही जन्नती हैं, ईसाइयों ने कहा नहीं नहीं सिर्फ ईसाई जन्नती हैं, आरजू कर लेने से जन्नत मिलेगी। इसी तरह हर मोमिन बंदा भी जो है ना, हर फिरके वाले अपनी आरजुओं में है कि बस जन्नत हमारी ही है, हम ही ठीक है। अल्लाह ने कहा अपने दलाल ले आओ, जन्नत किसकी है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ जन्नत किसकी है। भला क्यों नहीं, मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, जो भी फर्मा बरदार कर दे अपना चेहरा अल्लाह के लिए, वह हुआ मोहसिनुन, और दूसरी शर्त है और वो मोहसिन भी हो, फलहु अजरुहु इंद रब्बिही, तो उसका अजर है उसके रब के पास। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून,
اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ہاں جی، جس نے اپنا چہرہ اللہ کو سونپ دیا، جس کی آنکھیں وہ دیکھیں جو اللہ چاہتا ہے، جس کا منہ وہ بولے جو اللہ چاہتا ہے، جس کے کان وہ سنے جو اللہ چاہتا ہے، جس کا منہ وہ کھائے جو اللہ چاہتا ہے، دماغ وہ سوچے جو اللہ چاہتا ہے، گویا اس نے اپنا آپ اللہ کو سونپ دیا، ٹھیک ہے، یہ جنتی ہے۔ اور اس پر وہ محسن بھی ہو، اور محسن کیا ہے؟ جس کے ہر کام میں حسن ہو، اور ہر کام حسین کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے اچھا بہترین نمونہ کس کا کام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یعنی اللہ کے بھی فرما بردار بن جاؤ اور میرے مصطفیٰ کے بھی فرما بردار بن جاؤ، تو پھر تمہیں جنت جو ہے پھر تمہاری ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی کچھ بھی۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، ان کے کہنے کے مثل۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، بیچ اس کے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہودی عیسائیوں کو اس لیے کافر کہتے تھے کہ وہ تین خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کو اس لیے کافر کہتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو پیروکار سمجھتے تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اب اختلاف ہی رہا، کیونکہ دنیا میں حل نہیں کیا نا، کتابوں کے ذریعے حل نہیں کیا، تو اختلاف کہاں جا پہنچا؟ آخرت پہ جا پہنچا، اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ لیکن اگر آج حل لینا ہے تو قرآن کو کھولنا پڑے گا۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا، وسعی فی خرابہا، اور وہ اس کی خرابی کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہو اس میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جب عیسائی غالب تھے انہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس میں جانے سے روک دیا، اور مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو کعبۃ اللہ میں جانے سے روک دیا، حدیبیہ کے سال عمرہ کرنے سے روک دیا۔ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ کی مسجدوں سے روک دیں، وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، ایسے لوگ مسجد کی خرابی کے اور اس کی ویرانی اور بربادی کے اس میں آ جاتے ہیں۔ اور اس لیے مسجد کے متولی ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ دوسروں کو بھی ڈر ہو کہ اگر کوئی شرارت کی تو ہمیں سختی سے پکڑا جائے گا۔ عمر فاروق جیسے لوگ ہونے چاہیے مسجدوں کے متولی، جو کسی کو بھی مسجد میں آنے سے نہ روکیں۔ ایسے تمام اسباب جس سے لوگ مسجدوں سے رک جائیں، یہ سب سے بڑے ظالم، یہ بم بلاسٹ کرنے والے بھی ہیں، اور یہ جوتے چرانے والے بھی کہ مسجد جاؤں گا تو میری جوتی چوری ہو جائے گی، یا میں تو مسجد ہی نہیں جاتا۔ ایسے تمام لوگ جو مسجدوں سے روک دیتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں کہیں تم پھرو گے وہیں اللہ کا وجہ ہے، چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ ایک اندھیری رات میں صحابہ کو مشکل ہوئی قبلہ تلاش کرنا، اور کیونکہ سورج کی ڈائریکشن سے قبلے کا پتہ چلتا ہے، سب نے نمازیں پڑھ لی عشاء کی، اور پھر نشان رکھ لیے، صبح اٹھ کے پتہ چلا کہ کسی نے صحیح سمت میں نماز پڑھی ہے اور کسی نے غلط، بھول تھی نا، اور اپنے بس میں نہیں تھا، تو اللہ نے کہا جہاں بھی پڑھ لیا اللہ کا وجہ تو وہیں پہ ہے، ساری سمتیں اللہ رب العزت کی ہیں، لیکن نفلی عبادت جو ہے یہ سواری پر ہو سکتی ہے، فرض عبادت جو ہے یہ سواری سے اتر کر قبلہ تلاش کر کے ہی اس کو پڑھنا چاہیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا تو ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے لیے فرما بردار ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور فرشتوں نے کیا کہا، مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ یہ سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کو بیٹوں بیٹیوں کی ضرورت نہیں، اللہ تو بادشاہ ہے، یہ ساری کائنات اس کے ملک میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی معاملے کا ارادہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بے شک وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔
اللہ تو وہ ذات ہے جو آسمانوں کو بغیر کوئی نمونہ دیکھے آسمانوں کو بنا لینے والا ہے. انسان سوچتے نا نمونہ دیکھ کے کوئی چیز بناتا ہے, لیکن اللہ بغیر نمونہ دیکھے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کر دیا. اور اسے کتنی سی دیر لگتی ہے, کن, اور اس کا کام ہو جاتا ہے. اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جسے بڑھاپے کا ساتھی چاہیے, جسے وارث چاہیے, جو کمزور ہوتا ہے, اور اللہ کمزور نہیں ہے. وقال الذین, اور کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں جانتے, لولا یکلمون اللہ, کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ, او تاتینا آیا, یا آتی ہمارے پاس کوئی آیت نشانی. کذالک قال الذین من قبلہم, اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے, مثل قولہم, ان کے کہنے کے مثل, تشابہت قلوبہم, کتنے ملتے جلتے ہیں ان کے دل, قد بینا الآیات, بے شک ہم نے بیان کر دی ہیں کھول کر آیات, لقوم یوقنون, اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ خود آ جائے ہمیں کہہ دے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں یا یہ قرآن حق ہے. ہر دور کے مجرموں نے ایسی ہی باتیں کی. اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے, اور فرشتے بھی کوئی ان آنکھوں میں اس دنیا میں نظر نہیں آتے. اس لیے جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, آپ سے نہ پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں. ولن ترضى عنك اليهود, اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی, ولن نصارى, اور نہ ہی عیسائی, حتى تتبع ملتهم, یہاں تک کہ آپ پیروی کر لیں ان کے مذہب کی. قل, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے, ان ھدى اللہ هو الہدی, بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. ولئن اتبعت اهواءهم, اور البتہ اگر آپ نے پیروی کر لی ان کی خواہشات کی, بعد الذی, بعد اس کے وہ جو جاءک, آ گیا آپ کے پاس, من العلم, علم میں سے, ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, تو نہ ہوگا آپ کے لیے اللہ سے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. یعنی کبھی بھی یہ یہودی اور عیسائی ہم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک لفظ محمد ہمارے ناموں کے ساتھ ہے. یہ کبھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اسلام سے انکار کر کے ان کے نہ بن جائیں. اس لیے میرے محبوب ان کی آرزوؤں کی جو ہے نا پیروی نہ کریں. آپ کے پاس القرآن آ چکا ہے, ہمیں ان سے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا دین گو آسمانوں سے نازل ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کا دین گو آسمانوں سے نازل ہوا, ٹھیک ہے, لیکن پیروی کس پر ہوگی؟ پیروی صرف آج قرآن پر ہوگی, کیونکہ وہ ساری تورات اور انجیل جو حق بات ہے وہ آج کس کے اندر موجود ہے؟ قرآن کے اندر. الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی, یتلونہ, وہ اس کو پڑھتے ہیں, حق تلاوتہ, جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ, یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ, اور جو کوئی کفر کرے اس کے ساتھ, فاولئک هم الخاسرون, تو یہ لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے یہودیوں میں سے بھی جو تورات کو حق دے کر پڑھے, خود پڑھتے تھے تورات اس میں کیا لکھا ہے, اور جب انہوں نے وہ صاف پہچان لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, یہی لوگ ایمان بھی لے آئے. تو اس لیے آج اگر حق کو تلاش کرنا ہے تو کتاب کو پڑھنا پڑے گا, جو اس کے اندر لکھا ہے اس کو لینا پڑے گا. یا بنی اسرائیل اذکروا, اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی, میری نعمت کو, التی, وہ جو انعمت, میں نے انعام کیا, علیکم, تم پر, وانی فضلتکم علی العالمین, اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر. یعنی سارے انبیاء تمہارے اندر, کتابیں تمہارے اندر, تو تمہیں فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے. اس علم کو سنبھال کے رکھو, اس پر عمل کرو. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اور ڈر جو اس دن سے نہ کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی. ولا يقبل منها عدل, اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ. ولا تنفعها شفاعہ, اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش. ولا هم ينصرون, اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. اور پھر فخر و غرور میں مبتلا ہوئے کہنے لگے عیسائی کے کفارہ مسیح کا عقیدہ گھڑ لیا کہ وہی جنتی ہیں, اور یہودیوں نے کہا ہم ہی اللہ کے محبوب, اللہ کے بیٹے ہیں, ہم ہی جنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, کسی فخر و غرور میں نہیں آنا. یاد رکھنا اس دن کے بارے میں, کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی, نہ کچھ قبول کیا جائے گا, نہ کوئی فدیہ, نہ کوئی سفارش. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا کہا تھا, اے میری پیاری بیٹی, دنیا میں جو مجھ سے لینا ہے لے لو, لیکن میں روز آخرت تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. ہاں, اے ملی, اے میری پیاری بیٹی فاطمہ, عمل کر لو, میں روز آخرت تمہیں بچا نہ سکوں گا. تو اس لیے اپنے لیے خود کوشش کر کے جانا ہے, پھر سفارش
آزمائش بھی انشاءاللہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلمات، ساتھ کچھ باتوں کے، فاتمہن، تو ان کو پورا کر دیا۔ کالا کھا انی، بے شک میں جائلک، بنانے والا ہوں تجھے، للناسی، لوگوں کے لیے، اماما، امام۔ کالا کھا ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے۔ کالا کہا، اللہ نے کہا، لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانی ہے۔ جب پیدا ہوئے تو جو باپ تھا وہ بت گر تھا، بت فروش بھی تھا، اور پھر بڑے ہوئے ٹکر دی، اکیلے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتے رہے، پھر آگ میں بھی پھینکے گئے، پھر وہاں سے ہجرت کی، بڑھاپے میں بیٹا ملا، پھر اللہ نے کہا اس بیٹے کو ذبح کر دو، اس آزمائش میں پورے اترے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کعبۃ اللہ، آپ جو ہے اس کو تعمیر کریں، اور میں نے آپ کو سارے لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ مشرکین مکہ بھی ابراہیم کی بات کرتے ہیں، یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، اور انجیل کو اگر آپ دیکھیں نا، انجیل مقدس کو، تو پہلا لفظ ابراہیم ہے باب پیدائش میں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں بھی جیسے مجھے امامت ملی، کیا میری اولاد کو بھی امامت ملے گی؟ اللہ نے کہا ظالم ہوں گے تو پھر تو نہیں ملے گی امامت، نیک ہوں گے تو پھر اللہ ان کو بھی نبی بنا دے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابًا، جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو ثواب کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وَأَمْنَ، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پکڑو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وعدہ دیا ابراہیم علیہ السلام سے، وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَاهِرَ، کہ تم دونوں پاک کر دو، بیتیا، میرے گھر کو، للطوافین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا، اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کیا مقام ابراہیم، اور وہاں پر 2 رکعت نماز جو ہے عمرہ کرنے والے بھی اور حج کرنے والے بھی وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور کس بات پر کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر کس کے لیے خالص ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے خالص ہیں، اور اللہ کا گھر ہے، یہ ہر طرح کے شرک سے، عقیدے کی گندگیوں سے یہ پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر پہنچ کے تو فقط ذکر کس کا ہوگا؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب کر دے اس شہر کو آمناً، امن، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور رزق دے اس کے اہل کو، من الثمرات، پھلوں سے، من آمن منہم، جو بھی ایمان لائے ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ کالا، تو اللہ نے کہا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، ثم أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ہے پلٹنا۔ اب پہلے تو امامت مانگی نا اپنی اولاد کے لیے، تو اللہ نے کہا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ اب پھل مانگے، اور مکہ کے لیے پھل مانگے اور امن مانگا، تو کہنا یا اللہ مومنوں کو دینا، اللہ نے کہا نہیں، پھل میں سب کو دے دوں گا، چاہے ظالم بھی ہوں گے نا، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، ان کو بھی اللہ دے گا، لیکن کوئی دنیا میں کتنا بھی کھا لے، کافر ہے تو فائدہ تھوڑا ہی نا، اور جنت پھر ان کو ملے گی جو مومن اور متقین ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں، من البیت، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے تو ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ کتنا بڑا کام ہے، اللہ کا نبی ہے، اور ساری مسجدوں میں سے جو افضل مسجد گھر ہے بیت اللہ، اس کی تعمیر، لیکن کوئی بھی کام اس وقت قابل ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے اس عمل کو تو شرف قبولیت بخشنا، اور ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے رب ہمارے ہمیں بنا لے اپنے لیے 2 مسلمان، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمان اپنے لیے، وارنا مناسکنا، اور ہمیں دکھا دے ہمارے مناسک حج، وتب علینا، اور تو ہماری توبہ قبول کر لے، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کیا دعا مانگی؟ یا اللہ ہمیں 2 مسلمان فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے۔ اتنا بڑا نبی اللہ کا خلیل ہو کے عبادت کس سے سیکھ رہا ہے؟ اللہ سے سیکھ رہا ہے، کیونکہ شریعت کی زبر زیر بھی نبی خود نہیں بناتا، وہ بھی کہاں سے آتی ہے؟ آسمانوں سے آتی ہے۔ اور کیا کہا؟ ہمیں مسلمان بنا،
جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کون تھے؟ مسلمان تھے، اور ان کی امتیں کون تھیں؟ مسلمان تھیں۔ ربنا اے رب ہمارے، وبعث فیہم رسولا منہم، اور بھیج دے ان میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرتا ہو ان پر تیری آیات کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں سکھاتا ہو کتاب اور حکمت، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی کرتا ہو، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ پھر وہیں پہ ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان میں ایک ایسا نبی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، اور جو ان پر تیری قرآن کی آیات تلاوت، تیری کتاب کی آیات پڑھ کے اور انہیں حکمت بھی سکھاتا ہو اور ان کا تزکیہ بھی کرتا ہو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی کو ایک دن کہہ دیا ہے کالی ماں کے بیٹے، انہوں نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تزکیہ کیا، کہا ابو ذر تیرے اندر ابھی بھی جہالت باقی ہے، تو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف قرآن پڑھ کے نہیں سکھایا، آپ نے اپنی عمل سے، اپنی سنت سے صحابہ کے تزکیے بھی کیے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون نفرت کرے گا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، الا من سفیہ نفسہ، مگر وہی شخص جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ بے شک ہم نے اسے دنیا میں بھی چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی مکمل حاکمیت کو قبول کر لیا اور اپنی مکمل عبودیت کو اللہ کے آگے بندے بن گئے، اور یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ اب بیوقوف شخص ہی اس دین سے بے رغبت ہوگا، اور جو عقل مند ہوگا وہ اپنے آپ کو کس کے تابع کر دے گا؟ اللہ رب العزت کے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کے لیے اس کے رب نے فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ ہم تو کہتے ہیں نا اچھا ہو جائے گی تو میں جاؤں گی، ہاں، لیکن ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہوگا تو انہوں نے کہا میں فوراً مسلمان ہو گیا۔ یار تو جو کہے گا، کوئی اور مانے یا نہ مانے، میں تیرا فرما بردار ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور نصیحت کی ساتھ اس کے وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی، یا میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہ کہنے لگے تھے کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی یا عیسائی رہنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، انہوں نے تو کیا کہا تھا کہ مسلمانی مرنا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام سے، کیونکہ سارے انبیاء کی لڑی یعقوب علیہ السلام سے چلی تھی اس لیے خصوصاً ان کا بھی نام آ گیا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا کہ تم کس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، یا تم وہاں پر موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا، تو انہوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم تو عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، اور وہ ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہے۔ یعنی تم لوگ تو شرک کر رہے ہو، کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا کہ کس کی عبادت، انہوں نے کہا ہمیں کی عبادت کریں گے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ امت بے شک گزر گئی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ ٹھیک ہے تمہارے بڑے نبی تھے، تم ان کی اولادیں ہو، ان کی امت ہو، لیکن وہ اپنے اعمال لے کے چلے گئے، اور تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان کے عمل ان کے لیے ہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تہتدوا، تم راہ پالو گے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ مذہب ابراہیم علیہ السلام کا یکسو ہے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہودی سمجھتے ہیں یہودی بنو گے تو راہ پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بنو گے تو راہ پاؤ گے،
اور خود کو ابراہیم کا پیروکار بھی کہتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ کیا تھی؟ یکسو تھی. ان کی آنکھ اٹھتی تھی تو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ہاتھ بلند ہوتے تھے تو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اور ان کے ذہن میں جو پہلا خیال آتا تھا وہ کس کا آتا تھا؟ اللہ کا. قولوا آمنا باللہ، تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف. وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا طرف ابراہیم علیہ السلام کے. واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم الصلوۃ والسلام پر اور اولادوں پر. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. وما اوتی النبیون، اور جو دیے گئے سب نبی من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں. سارے نبی ایک ہی ہیں، ان کا عقیدہ ایک ہی عقیدہ تھا، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. احوال آخرت سب نبیوں کے سیم، انبیاء کے حالات ہر شریعت میں سیم، اور قرب قیامت کے جو واقعات سب میں سیم. ہاں تھوڑی سی شریعت نماز کے طریقے یا روزہ یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. سارے نبیوں کا دین ایک ہی دین ہوتا ہے، اس لیے مسلمان سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. جبکہ عیسائی جو ہیں وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے. اسی طرح یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے. اس لیے ایمان کس کا قبول ہے؟ جو سارے نبیوں پر ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں مثل اس کے جیسا تم ایمان لائے ہو. فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو بے شک انہوں نے راہ پائی. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ بیچ مخالفت کے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہے تمہیں ان سے اللہ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی اگر یہ سارے بھی یہودی عیسائی صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں ہاں تو پھر تو مسلمان ہیں. لیکن اگر کوئی ضد بازی مخالفت میں ایمان نہیں لاتا تو اس کا مکر و فریب مسلمانوں کو، اے میرے محبوب، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں. ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کے لیے عبادت گزار ہیں. یہودیوں میں جب کوئی بندہ یہودی ہوتا تو اس کو غسل دیتے، اور عیسائی جب کوئی عیسائیت میں آتا تو اسے غسل دیتے وقت پانی میں پیلا رنگ بھی شامل کر لیتے. اور یہ اپنے نومولود بچوں کو بھی بپتسمہ جسے کہتے ہیں پیلا رنگ، اور پھر کہتے ہیں اب اس کے گناہ معاف ہو گئے، یا اب یہ بھی جنتی ہو گیا، ہاں اب جو مرضی کر لے یہ بھی جنتی ہے. اللہ نے کہا نیلے پیلے رنگوں سے فرق کوئی نہیں پڑتا، رنگ تو اللہ کا ہے. جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، اور اللہ کا رنگ کیسے چڑھتے ہیں؟ نحن لہ عابدون، ہم صرف کس کے لیے عبادت گزار ہیں؟ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کریں تو پھر اللہ کا رنگ جو ہے اس بندے پر چڑھ جاتا ہے. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ وہو ربنا وربکم، اور وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. ونحن لہ مخلصون، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں. ایک طرف تو کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ فضل و کرم ہمارے اوپر ہی ہونا چاہیے. ہاں عیسائی کہتے جی لطف و کرم اللہ کا ہمارے اوپر ہی ہونا چاہیے. اللہ سب کا ہے، جو اللہ کی بندگی اختیار کرے گا اللہ کا لطف و کرم اسی پر ہو جائے گا. ام تقولون، یا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل، بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولادیں، کانوا ھودا او نصارا، وہ یہودی یا عیسائی تھے. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اسلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو چھپائے گواہی کو اپنے پاس اللہ سے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اور یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق یہ سب یہودی تھے، نعوذ باللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ سب عیسائی تھے. حالانکہ جو اصل یہودیت ہے نا یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے چوتھی یا تیسری یا چوتھی صدی میں یہ مارز وجود میں آئی، اور عیسائیت موجودہ شکل میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد مارز وجود میں آئی. اور ابراہیم تو بہت پہلے ان سے بھی گزر چکے تھے، وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ باتیں ان کو پتہ تھی، پھر بھی یہ کتنی کہ انہوں نے گواہی کو بھی چھپایا.
اور اس علم کے خلاف جو ان کو معلوم تھا اس کے خلاف گواہی دی، تو ایسے لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں اللہ کے ہاں، جو جھوٹی گواہی دیں علم کے باوجود۔ تلک امۃ قد خلت، یہ امت بے شک گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہ پوچھا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ ہاں، اپنے عملوں کی فکر کرو، وہ جو عمل کر گئے نا وہ اپنے ساتھ لے گئے، تم اپنے عملوں کی فکر کرو، تم کیا کر رہے ہو، ہر ایک کے عمل اس کے اپنے لیے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔